अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं खुर्शीद ज़मान अब्बासी। आप देख रहे हैं ज़मान टीवी वाशिंगटन। ज़मान टीवी वाशिंगटन का आज का ये खुसूसी प्रोग्राम हम करने जा रहे हैं। मेरे साथ हैरिस कदीर साहब ने ज्वाइन किया है रावलाकोट आज़ाद कश्मीर से। कल रावलाकोट की धरती पे एक वाक़ा पेश आया जिसके अंदर वफाकी तहकीकाती अदारे ने एक FIA वालों ने रावलाकोट में आकर एक गिरफ्तारी की कोशिश की किसी शहरी को, मगर वो गिरफ्तार करने में नाकाम हो गए। ये वाक़ा क्यों, कब, कैसे पेश आया, इसके ऊपर हैरिस कदीर साहब ये साबिक सेक्रेटरी जनरल हैं रावलाकोट प्रेस क्लब के, और ये सहाफ़ी हैं, और रावलाकोट से ये अपना एक रोजनामा भी निकालते थे जिसको पता नहीं किस वजह की बात पे बिना पे बंद कर दिया गया। वो भी प्रोग्राम में आगे चल के हम इनसे पूछेंगे। तो नाजरीन, मेरा गुजारिश करने का मकसद ये है कि रियासत जम्मू कश्मीर का जो मुतनाज़ा खिता है, इसके आपको पता है मुनक़सिम रियासत है और इसके कितने हिस्सों में ये इस वक्त मुनक़सिम हो चुकी है। मगर ये ऐसा जिसे हम आज़ाद कश्मीर के नाम से जानते हैं, इस आज़ाद कश्मीर के अंदर एक गवर्नमेंट का सेटअप है, और वो गवर्नमेंट का सेटअप वहाँ राइज एक्ट 1974 के ताबे चल रहा है। एक्ट 1974 को जब हम उठा के देखते हैं तो उसके अंदर ये लिखा हुआ है कि यहाँ की जो हुकूमत होगी, और ये जो एक्ट है आज़ाद कश्मीर का, ये आज़ाद कश्मीर के शहरियों की इज्जत, जान और माल की हिफाजत की गारंटी देता है। फिर अगर हम आईने पाकिस्तान को उठाकर देखते हैं तो आईने पाकिस्तान की शेक 257 कहती है कि रियासत जम्मू कश्मीर जो है वो एक अलग रियासत है और एक मुतनाज़ा रियासत है, और ये रियासत पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है, और ये रियासत पाकिस्तान का हिस्सा उस वक्त बनेगी जब प्लेबिसाइड होगा। उसके बाद यहाँ की आवाम जो है वो डिटरमिन करेगी कंडीशन पाकिस्तान के साथ एक्सेशन की, और वो वक्त हक़ खुदारादियत के इस्तेमाल के बाद ही आएगा। फिर जब हम आईने पाकिस्तान की आर्टिकल 1(2)B को उठाकर देखते हैं तो उसके अंदर भी तज़किरा रियासत जम्मू कश्मीर मौजूद नहीं है। वो आइन की शिक भी कहती है, 1(2)B कह रही है कि यहाँ सिर्फ 4 सूबे हैं और उसका रियासत जम्मू कश्मीर का कोई जिक्र नहीं है। अब ये हम जानते हैं कि रियासत जम्मू कश्मीर का ये हिस्सा जिसे आज़ाद कश्मीर कहा जाता है, आज़ाद कश्मीर का जो निज़ाम चलता है वो एक्ट 74 के तहत चलता है। और क्या वफाकी अदालत से कोई समन लेके आकर आज़ाद कश्मीर के शहरी को गिरफ्तार कर सकता है? क्या ये स्टेट तरीका है या उसकी लिए किसी प्रोसेस से गुजर कर एक शहरी को गिरफ्तार करना पड़ता है? तो अब जो देखने में ये आ रहा है आज़ाद कश्मीर के अंदर कि आज़ाद कश्मीर के शहरियों को पाकिस्तान के अदारे या पुलिस गिरफ्तार कर लेती है, और रियासत जम्मू कश्मीर का ये हिस्सा आज़ाद कश्मीर की हुकूमत और इंतज़ामिया, और वो आइन क्यों हरकत में नहीं आता जो आइन आज़ाद कश्मीर के शहरियों को उनकी इज्जत, जान और माल की हिफाजत की गारंटी देता है? तो मैं आगे बढ़ता हूं और कल के वाक़े के बारे में हम जानेंगे हैरिस कदीर साहब से। हैरिस भाई, ये बताइए कि ये कल का वाक़ा क्यों पेश आया और इसकी वजह क्या है? जी, सबसे पहले आपका शुक्रिया। कल का जो वाक़या है 28 अक्टूबर को दिन तकरीबन 12 बजे जो एक गाड़ी आई, वाइट डबल कैबिन गाड़ी थी, वो रावलाकोट शहर में एक मारूफ जो रावलाकोट का पहला अखबार है नए इरा का, उस रोजनामा धरती के ऑफिस के सामने उन्होंने एक बंदे को गिरफ्तार करने की कोशिश की, और उस गाड़ी में 4 लोग सवार थे। उन्होंने एक नौजवान को गिरफ्तार करने के लिए उसको इलेक्ट्रिक स्टिक के साथ उसको इलेक्ट्रिक करंट दिया, जिसकी वजह से उसने शोर डाला और लोग इकट्ठे हो गए। उन्होंने उस नौजवान को
پکڑنے کی وجہ پوچھی تو ان جو لوگ گاڑی میں آئے تھے 4 لوگ، انہوں نے کہا کہ جی ہم ایجنسی سے ہمارا تعلق ہے اور ہم نے یہ بندہ گرفتار کرنا ہے۔ لوگوں نے پھر ان کو پکڑ کے بٹھا لیا کہ ہمیں کوئی ایسا ثبوت دیں کہ جس کی وجہ سے یہ معلوم ہو کہ یہ آپ کا ملزم ہے، کسی عدالت نے آپ کو کہا ہے یا کسی ادارے کی طرف سے کوئی وارنٹ گرفتاری ہے تو وہ دکھایا جائے۔ جو ان کے پاس نہیں تھا اور اس کی وجہ سے جو مقامی لوگ اکٹھے ہو گئے، انہوں نے ان کو تشدد کا نشانہ بنایا، ان کی جو گاڑی ہے اس کو توڑا گیا اور تقریباً کوئی 2.5 گھنٹے تک یہ پروسیس چلتا رہا۔ شہر میں ٹریفک جام ہو گئی، اس کی وجہ سے پولیس جو ہے وہ دیر سے پہنچی اور پولیس کے پہنچنے کے بعد انہوں نے جو ہے وہ پولیس کو بتایا کہ ہمارا تعلق جو ہے وہ ایف آئی اے سے ہے اور یہ ملزم جو ہے وہ اس کو ہم گرفتار کرنے آئے تھے۔ لیکن جب ان اہلکاران کو جو لیڈ کرنے والا ایک اہلکار تھا، اس سے جب میں نے سوال کیا کہ آپ اگر گرفتار کرنے کے لیے کسی کو آئے ہیں تو آپ فیڈرل ایجنسی سے آپ کا تعلق ہے اور آپ کی جورسڈکشن نہیں ہے یہاں آزاد کشمیر میں، تو پھر آپ کس حیثیت سے اگر آئے ہیں یہاں پہ تو آپ نے کس حیثیت سے انفرادی کارروائی کی ہے؟ چونکہ اگر آپ نے آنا تھا یہاں پہ تو آپ سب سے پہلے پولیس کے ساتھ رجوع کرتے اور مقامی پولیس کے ساتھ مل کے آپ یہ کارروائی کر سکتے تھے اور اس کے بعد جو ہے وہ عدالت کے ذریعے سے اپنا ملزم لے کے جا سکتے تھے۔ تو انہوں نے کہا جی کہ ہم نے ایس ایس پی کو جو ہے وہ وارنٹ بھی دکھایا اور انہیں لیٹر بھی دیا ہے۔ تو میں نے کہا کہ ایس ایس پی پونچھ تو اس وقت موجود نہیں ہے یہاں پہ، ان کی والدہ کی ڈیتھ ہو گئی تھی اور اس کی وجہ سے وہ لیو پہ ہیں۔ تو اس کے بعد پھر انہوں نے جو ہے وہ آئیں بائیں شائیں کرنا شروع کر دیا، انہوں نے کوئی وجہ نہیں بتائی کہ ہم کیوں ہم نے پولیس کو آگاہ نہیں کیا، جبکہ اسی اسنا میں ایس ایچ او راولا کوٹ جو ہے وہ پہنچ گئے، انہوں نے کہا جی کہ ہمیں انہوں نے کوئی اطلاع نہیں دی ہے۔ تو اس کے بعد پھر بہرحال پولیس ان کو لے کے گئی اور جس کو گرفتار کرنا چاہ رہے تھے جس شہری کو، وہ اس کو گرفتار نہیں کر سکے، اس کے برعکس جو ہے وہ خود گرفتار ہو گئے۔ بعد ازاں پھر جو معلومات ہم نے پولیس سے اکٹھی کی تو پولیس کا یہ کہنا تھا کہ یہ ایف آئی اے کے ہی لوگ ہیں اور یہ ایک ریکروٹنگ ایجنٹ ہے نعمان نامی، اس کو گرفتار کرنے آئے تھے۔ وہ پولیس کو یا ایف آئی اے کو مطلوب ہے بہت سارے لوگوں کے، اس نے پیسے کھائے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ تو اس کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ ہم نے اس کے خلاف کوئی ان چاروں اہلکاران کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی، بلکہ ان کو اپنے متعلقہ محکمے کے حوالے کیا جائے گا اور ان کے خلاف محکمانہ کارروائی کی جائے گی۔ بعد ازاں ایک شہری تھے آفتاب نام ہے ان کا، انہوں نے یہ اطلاع دی کہ ہم ڈپٹی کمشنر کے پاس گئے تھے مذکورہ نوجوان کے ہمراہ جس کو وہ گرفتار کرنے کے لیے آئے تھے، اور اس نوجوان نے وہ عدالت کا فیصلہ بھی ڈپٹی کمشنر کو دیا کہ جس کیس کے متعلق یہ کہا جا رہا ہے اس کیس سے میں بری ہو چکا ہوں اور ان کے پاس کوئی وارنٹ موجود نہیں ہے اور یہ مجھے اغوا کرنا چاہ رہے تھے۔ تو اس پر ڈپٹی کمشنر نے انہیں کہا کہ اس پر ان چاروں اہلکاران کے خلاف مقدمہ بنتا ہے اور ان کے خلاف ایف آئی آر درج ہونی چاہیے۔ ان کے بقول انہوں نے ایف آئی آر کے لیے درخواست دی ہے، لیکن راولا کوٹ پولیس نے ابھی تک جو ہے وہ اس کے ان کی درخواست پہ ایف آئی آر درج نہیں کی اور ان اہلکاران کے مستقبل کے حوالے سے بھی کوئی فیصلہ ابھی تک نہیں لیا گیا۔ اچھا حیرت صاحب، ہم اپنے ناظرین کو کل کے واقعے کی ویڈیو کلپ بھی دکھاتے ہیں اور پھر ہم اپنی گفتگو کو آگے بڑھائیں گے۔ تو ناظرین، جو کل کا واقعہ ہوا، جیسا کہ حارث قدیر نے ہمیں آگاہ کیا کہ اس کی اصل اس کی وجہ کیا تھی، پہلے یہ کلپ دیکھتے ہیں اور پھر ہم گفتگو کو مزید کسی اور تناظر میں جا کے دیکھتے ہیں کہ یہ اصل میں بات ہے کیا۔ یہ آپ کلپ دیکھیے۔ غلطی کیوں کی ہے پھر؟ وارنٹ ہے، آپ کس کا وارنٹ ہے؟ آپ کی آئیڈینٹیفائی کیا؟ آپ کی آئیڈینٹیفکیشن کیا ہے؟ آر پی او کو آپ کی آئیڈینٹیفکیشن کیا ہے؟ کرا دیتے بھجن، تھانے تو چلے نا میرے تھانے کیا؟ تھانے کے آپ پہلے آئے کیوں؟ پہلے آپ کو تھانے میں جانا چاہیے تھا۔
थाने लेटर भेजा हुआ है, हमको खैर मिलती नहीं यार। पहले आपको थाने में पाकिस्तानियों को, यही तो मसला है, तुम ये आजाद कश्मीर है, पाकिस्तान नहीं है यार। हम मुसलमान तो है ना यार। मुसलमान नहीं तो आप मुनाफिक हो, मुनाफिक, मुसलमान नहीं हो आप मुसलमान हो। थाने में पहले जाते, यहाँ से रिस्पॉन्सिबल था थाना पहले जाते थाने में। मिस्टर अच्छा रिस्पॉन्सिबल सालों पहले थाने बचने वाला जाली जाली दे रिकॉर्ड दिखाएं, रिकॉर्ड दिखाएं, छोड़ दिखाओ ना, दिखाओ दिखाओ जाली है, देखते हो ना जाली है, एक नंबर है। इश्तिहार वारंट भाई हम अपनी बात के लिए भेजा हुआ है, आज के लेटर भेजा हुआ है। मैं बता रहा हूँ आपको, ये इतना टॉर्चर हो गया गाड़ी की तबाही में। अच्छा हैरस, कल के इस वाक़े ने एक बड़ा यूनिक मैसेज दिया आज़ाद कश्मीर के शहरियों की तरफ से पाकिस्तान के कानून नाफ्ज करने वाले इदारों को, कि वो भी, अभी आप ये देखें कि जो हजूम है वहाँ शहरियों का, वो सीधे नारा लगा रहे हैं फौज के खिलाफ भी। और एक ऐसा मैसेज गया रियासत पाकिस्तान को कि उन्हें अब इन अदारों को मजबूत और मरबूत करना चाहिए, आइन और कानून के ताबा करना चाहिए। हम तो ये कहेंगे कि रियासत पाकिस्तान के इदारों को भी बदनाम होने से बचाया जाए। और दूसरी तरफ इस हजूम ने आज़ाद कश्मीर के हुकूमत, इंतज़ामिया और कानून नाफ्ज करने वाले इदारों को ये पैगाम दे दिया कि ये अगर अदारे हरकत में नहीं आएंगे तो ये बाशऊर जो अवाम जो है ये अपना हक जो है जिताना जानते हैं। तो क्या समझते हैं आप, क्या मैसेज गया है पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर के कानून नाफिज करने वाले इदारों को, जबकि आप कल वहां ग्राउंड रियलिटीज अपनी आंखों से देख रहे थे? सबसे पहले तो एक चीज समझने की है कि ये जो वफाक से या पाकिस्तान के सूबों से जो लोग पुलिस एहलकारान या कोई भी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जब भी यहाँ कार्रवाई करने के लिए आती है, तो वो ड्यू प्रोसेस जो है वो हमेशा पूरा नहीं किया जाता, बल्कि अक्सर औकात पूरा नहीं किया जाता। और उस हवाले से ये कहा जा सकता है कि ये एहलकारान भी उस जो कानूनी झमेला है उसमें पड़ने से बचने की कोशिश में ये चाह रहे थे कि हम बराह रास्त जो है वो कार्रवाई करके तो हम अपना वक्त बचाएं और पहुंचें। दूसरा पहलू इसमें ये है कि ये हो सकता है कि ये तमाम एहलकारान जो हैं ये इन्होंने अपने इदारे को बाईपास करके जो प्राइवेट असाइनमेंट है वो ली और उसके ज़रिए से इन्होंने अपनी जो अथॉरिटी है या अपना जो इदारा है उसका नाम इस्तेमाल करके तो इस बंदे को उठाना चाह रहे थे ताकि उसके ज़रिए से बार्गेनिंग की जाए। इसके अलावा और भी बहुत सारे इम्कानात हो सकते हैं, लेकिन जिस तरह से जो चीज़ें सामने आ रही हैं, मसलन मैं पुलिस से पूछ रहा था, पुलिस के कुछ एहलकारान से, कुछ अफसरान से, वो कह रहे थे कि हम भी जब पाकिस्तान के मुख्तलिफ सूबों में कार्रवाई करते हैं तो हमारी कोशिश भी यही होती है कि हम बगैर जो मुकामी पुलिस है उसको इत्तला किए मुल्ज़मान को गिरफ्तार करके ले आएँ, चूँकि वो कानूनी प्रोसेस है जो है वो बहुत लेंथी हो जाता है।
دوسرا پہلو یہ ہے کہ پاکستان میں اس طرح کے جو ادارے ہیں، ایف آئی اے ہے اور بے شمار اس طرح، ایون کاؤنٹر ٹیررزم کے حوالے سے، سائبر کرائم کے حوالے سے جو ادارے کام کر رہے ہیں، ان کا نام استعمال کر کے بھی اس طرح کی کاروائیاں ہوتی رہی ہیں، اور ان اداروں کے اپنے اہلکاران جو ہیں وہ خود جو ہے وہ پرائیویٹ اسائنمنٹس لے کے، یعنی جو جن لوگوں کے پیسے پھنسے ہوئے ہوں، جن لوگوں کی جن کے ساتھ کوئی اس طرح کی کاروائی ہوئی ہے، ان کی زمینوں پہ قبضہ کر لیا گیا یا اس طرح کی، یا خود قبضہ مافیا کے طور پہ جو ہے وہ کاروائیاں کرتے رہے ہیں۔ اور یہ کاروائی بھی جس طرح سے جس بندے کو گرفتار کرنے کی کوشش کی گئی ہے، اس کی طرف سے جو الزامات سامنے آئے ہیں، تو ان کو اگر سامنے رکھا جائے تو پھر یہ کاروائی بھی اسی نوعیت کی لگتی ہے کہ انہوں نے کسی سے پرائیویٹ اسائنمنٹ لی ہے اور ادارے کا نام استعمال کر کے تو یہ یہاں سے اس بندے کو اغوا کرنا چاہ رہے تھے، اور اغوا کر کے اس سے جو بارگیننگ کی جا سکتی ہے یا جو لین دین تھا اس کا بقایا وہ کرنے کی کوشش ہو رہی تھی۔ تو اس حوالے سے پھر راولہ کوٹ میں بالخصوص جو ہے وہ اس طرح کی جتنی بھی کارروائیاں ماضی میں ہوئی ہیں، وہ تمام کارروائیاں جو ہیں وہ پکڑی گئی ہیں اسی طرح سے، اور ان کو روکا گیا ہے۔ گزشتہ 2-3 ماہ پہلے جو ہے وہ راولہ کوٹ کا ایک نوائی علاقہ ہے، تھوراٹ تحصیل ہے، وہاں پہ پنجاب پولیس نے جو ہے وہ وہاں سے ایک شخص کو گرفتار کرنے کی کوشش کی تھی، وہ گرفتاری نہیں ہو سکی تھی۔ اس سے پہلے جو ہے وہ یہاں پہ ایف سی کے ساتھ جو ہے وہ مقامی لوگوں کے ساتھ ایف سی والوں نے کچھ زیادتی کی تھی، اس کے خلاف بھی احتجاج ہوا تھا۔ اس سے قبل جو ہے وہ کچھ اہلکاران یہاں نوائی یونین کونسل ہے سنگولا، وہاں سے گرفتار ہوئے تھے، بلکہ مقامی لوگوں نے ان کو پکڑا تھا۔ اس وقت جو ہے وہ ایک چھرا مار گروپ کے نام سے ایک گروپ نکلا ہوا تھا جس نے خوف و ہراس پھیلایا ہوا تھا۔ بعد میں جب وہ اہلکاران پکڑے گئے تھے تو پتہ لگا تھا کہ وہ بھی ایک کسی حساس ادارے سے تعلق رکھتے ہیں۔ تو اس حوالے سے راولہ کوٹ کو یہ خصوصی جو امتیاز حاصل ہے کہ یہاں پہ اس طرح کی جب بھی کوئی کاروائی خاص کر کے دن کے اجالے میں کرنے کی کوشش کی گئی ہے تو اس میں لوگوں نے ریزسٹ کیا، اور اس بار بھی شاید اگر یہ کسی اور شہر میں ہوتے تو کسی نے نہیں پوچھنا تھا کہ اس کو کیوں گرفتار کیا جا رہا ہے، اور اسی پہلو کو مد نظر رکھتے ہوئے انہوں نے نام لیا کہ ہم ایجنسی سے ہیں، اور شاید یہ نام لینے کا مقصد بھی یہی تھا کہ لوگ جو ہیں وہ خوف زدہ ہو کے پیچھے ہٹ جائیں گے اور وہ اپنی کاروائی آرام سے کر لیں گے۔ لیکن ایجنسی کا نام سنتے ہی پھر لوگوں نے جو ہے وہ لوگ زیادہ مشتعل ہو گئے، اور یہی وجہ ہے کہ پھر جو پاکستان کے جو مسلح ادارے ہیں یا وردی ہے اس کے حوالے سے نعرے بازی بھی ہم نے اس ساری ہجوم میں دیکھنے کو ہم نے دیکھی۔ اچھا جی، یعنی کہ اس سے پہلے جیسا آپ بتا رہے ہیں، اور بڑی کام کی بات آپ سے یہ پتہ چلی کہ آزاد کشمیر پولیس کو بھی جب کاروائی کرتے ہیں وہ پاکستان میں، تو وہ بھی کسی ڈیو پروسیس کے تھرو نہیں جاتے، اور اس کے بدلے میں پاکستان بھی ایسا ہی کرتا ہے۔ تو اس سے ثابت یہ ہوا کہ جو لا انفورسمنٹ کے ادارے ہیں آزاد کشمیر کے اور پاکستان کے، وہ دونوں اتنے کمزور ہیں کہ انہیں ان کے ناک کے نیچے، ان کے کان کے نیچے، ان کی ٹھوڑی کے نیچے یہ سب وارداتیں ہوتی رہتی ہیں، اور وہ پرواہ نہیں کرتے۔ اور پھر یہ بڑا المیہ ہے جی کہ پاکستان میں یا آزاد کشمیر میں جب بھی کچھ اس طرح کا واقعہ ہوتا ہے تو احساس اداروں کو بدنام کیا جاتا ہے۔ تو کل کا میں سمجھتا ہوں کہ کل کے اس واقعے نے ایک بار اور جھنجھوڑ دیا لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو آزاد کشمیر اور پاکستان کے اندر کے ہوش کے ناخن لیں، اور وہ قانون کی عملداری کو یقینی بنائیں۔ اچھا، تو یہ بتائیے کہ ڈپٹی کمشنر راولہ کوٹ اور ایس پی کی طرف سے ابھی تک کوئی پریس بریفنگ دی گئی ان اہلکاروں کو جن کو پکڑا گیا؟ کیا یہ جعلی ہیں یا یہ واقعی ایف آئی اے کے تھے؟ کوئی ابھی تک ان کا کوئی پریس نوٹ یا انہوں نے کچھ چیز شیئر کی ہے میڈیا کے ساتھ؟ ابھی تک جو انتظامیہ کی طرف سے اس حوالے سے کوئی باضابطہ جو ہے وہ آن ریکارڈ موقف سامنے نہیں آیا، نہ کوئی پریس ریلیز جاری کی اور نہ ہی کوئی میڈیا کے لیے کوئی کسی قسم کی بھی کوئی موقف جو ہے وہ جاری کیا گیا ہے۔ تاہم جو اداروں کے حوالے سے جو ساری بات ہے، یا پھر لا انفورسمنٹ کے جو اداروں کی اپنی ٹیکنیک ہے، ان کی ساری جو کاروائی ہے،
اس کو اگر دیکھا جائے تو پاکستان اور یہ سارا جو پاکستان کے زیر انتظام علاقہ جاتے ہیں، یہ انتہائی پسماندہ علاقہ ہے. یہاں ٹیکنالوجی کی اس طرح سے نہیں ہے، نہ ہی جو ہے وہ جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں وہ اس طرح سے فلی اکوپ بھی نہیں ہے. ان کی جو اہلکاران ہیں وہ اس طرح سے ٹرین بھی نہیں ہے، خاص کر کے ٹیکنالوجی کے حوالے سے. تو وہ آج تک انویسٹیگیشن کے جو ماضی کے یا 150 سالہ پرانے جو طریقہ کار تھے وہ اختیار کر کے جو ہے وہ کارروائیاں کرتے ہیں. اس میں مخبروں کے حساب سے بس اتنا فرق آیا ہے کہ جو اب کال ریکارڈز کے یا موبائل فون کی لوکیشن جو ہے وہ اس کو استعمال کیا جاتا ہے. اس کے علاوہ ٹیکنالوجی سے کوئی خاص مدد نہیں لی جاتی. تو یہی وجہ ہے کہ پھر جب بہت بڑی جو ڈپلائمنٹ ہے اس کے ذریعے سے سیکیورٹی فراہم کرنے کے جب اقدامات کیے جاتے ہیں تو پھر وہ اہلکاران جو ہیں وہ مختلف طرح کے خود جرائم میں نہ صرف ملوث ہو جاتے ہیں بلکہ ان جرائم کو پروان چڑھانے کے حوالے سے وہ عملی طور پہ بہت سارے جو گروہ ہیں ان کی سرپرستی بھی کرتے ہیں. تو یہی چیز ہمیں دیکھنے کو ملی ہے کہ جہاں جہاں پہ فوجی ڈپلائمنٹ ہوتی رہی وہاں پہ بھی جو جرائم ہیں پہلے سے زیادہ بڑھتے گئے. جو اغوا برائے تاوان ہے یا اس طرح کی دیگر جو ساری وارداتیں ہیں وہ پھر اس میں کہیں نہ کہیں پھر ہمیں جو ان لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے اہلکاران ہیں، جو ذمہ داران ہیں، ان کا کہیں نہ کہیں ہاتھ نظر آتا ہے. اسی طرح پھر جو دیگر کرائمز ہیں جس میں منشیات فروشی ہے، جس میں چوری چکاری ہے، جس میں کار لفٹنگ ہے، بائک لفٹنگ ہے اور اس طرح کی ساری چیزیں، اس میں کہیں نہ کہیں پھر ان کا جو ہے وہ جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں ان کے جو لوپ ہولز ہیں وہ پھر استعمال ہوتے ہیں. بالخصوص پھر جو منشیات ہے یا پھر جو شراب کی جو ترسیل ہے اس میں پھر جو ہے وہ جو معطل شدہ اہلکاران ہیں جہاں وہ اس کی ترسیل کے حوالے سے ساری کارروائیاں کرتے ہیں، وہیں پہ پھر جو مختلف جو اس طرح کی جگہ ہیں وہاں پہ ڈیلرز جو ہیں ان سے جو خریدار ہوتے ہیں ان کی طاق میں بیٹھے رہتے ہیں اور ان کو پھر پکڑا جاتا ہے، ان سے پیسے بٹورے جاتے ہیں، ان کے ساتھ باہر سے ڈیل کی جاتی ہے. اسی طرح سے پھر یہ بہت ساری اس طرح کی چیزیں کہ جہاں پہ کوئی شخص جو ہے وہ انصاف حاصل کرنے کی کوشش میں عدالتوں کا جو لمبا لینتھی پروسیس ہے اس میں اگر نہیں جانا چاہتا تو پھر اس کے لیے بھی مختلف جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں ان کے اپنے گروپ ہیں، ان کے آگے جو ہے وہ ان کے ڈیلرز ہیں جو ان کے ذریعے سے پھر پیسے لے کے وہ تمام جو چیزیں مثلا کسی کے پیسے پھنسے ہوئے ہیں، کوئی ایجنٹ کسی کے پیسے کھا کے چلا گیا ہے، کسی کی زمین پہ قبضہ ہو گیا ہے، وہ ساری چیزیں پھر یہاں سے پیسے لے کے یہ ڈیل کرتے ہیں. اس میں مختلف ایجنسیز کے آگے سے گروپ ہیں. جس طرح یہ ایک گروپ یہاں پہ سرگرم ہے زیادہ آج کل آپ میڈیا پہ آتا ہے جو گلگت بلتستان کو صوبہ بنانے کی تحریک چلا رہا ہے پاکستانی زیر انتظام کشمیر میں. تحریک جوانان کشمیر کے نام سے جو آپریٹ کر رہا ہے پاکستان میں، تحریک جوانان پاکستان کے نام سے کر رہا ہے. تو وہ یہ اس طرح کے سارے گروپس جو ہیں وہ اسی طرح کی قبضہ گیری اور پھر جو پیسے لے کے لوگوں کے لیے ان کے قبضے چھڑوانا، ان کو جو ان کے پیسے لوٹے گئے ہیں یا ان سے کسی طرح کی دھوکے بازی ہوئی ہے اس میں کمیشن لے کے ان کو جو ہے وہ انصاف فراہم کرنے کا جو پرائیویٹ طریقہ کار ہے ایلیگل وہ اختیار کیے ہوئے ہیں اور ان کے لیے پھر انہیں پھر اسٹیٹ کی کسی نہ کسی حد تک جو ہے بیکنگ ملتی رہتی ہے. اچھا یہ بتائیے کہ ایک ہوتا ہے کمیونٹی کے ساتھ ریلیشننگ انتظامی آفیسرز کی، جو ڈپٹی کمشنر یا ایس ایس پی لیول کے لوگ ہوتے ہیں، ایس پی رینک کے لوگ ہوتے ہیں. ہوتا یہ ہے کہ مقامی مسائل کو جاننے کے لیے ایک کوآرڈینیشن کمیٹی ہوتی ہے جس میں ڈپٹی کمشنر کے ساتھ ان کی میٹنگز ہوتی ہیں. وہ ان سب چیزوں دیکھتے کرتے ہیں کہ جی کس طرح کس چیز کو کمیونٹی کے ساتھ ریلیشننگ کی وجہ سے ہم کس طرح ان کے ساتھ مل کے کنٹرول کر سکتے ہیں. تو میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان یا آزاد کشمیر میں جو ڈپٹی کمشنر یا ایس پی یا ایس ایس پی لیول کی جو آفیسرز ہوتے ہیں وہ کوئی کمیونٹی کے ساتھ مل کے ایسی میٹنگز کرتے ہیں. کیا اس طرح کے کبھی آپ نے سنا؟ پہلے تو کسی دور میں ہم نے سنا تھا کہ ڈپٹی کمشنر اور ایس پی جو ہے وہ مقامی کمیونٹی کے ساتھ بیٹھ کے ان چیزوں پہ وہ بات چیت کرتے ہیں، رائے لیتے ہیں لوگوں کی امن و امان اور لا اینڈ آرڈر کو انفورس کرنے کے لیے. مگر کیا ایسی کوئی چیز کبھی آپ نے سنی یا ہے یا نہیں ہے؟
اس میں ماضی میں جس طرح سے یہ طریقہ کار ڈیزائن کیا گیا تھا، بالخصوص جو انتظامیہ کا اور پولیس کا جو سارا سیٹ اپ ہے وہ برٹش دور میں ڈیزائن کیا گیا تھا، اور وہ انتہائی سادہ عہد تھا۔ اس میں اتنی پیچیدہ نہ ٹیکنالوجی تھی، نہ اتنی پیچیدگی شہروں میں تھی، اور نہ آبادیوں میں اتنی پیچیدگی تھی، اور نہ ہی جرائم اور دیگر جو انتظامی معاملات ہیں وہ اتنے پیچیدہ تھے۔ تو اس سلسلے میں جو چیزیں وہاں پہ ڈیزائن کی گئی تھی ان سے کئی گنا زیادہ بوجھ جو ہے وہ ان اداروں پہ پڑ چکا ہے۔ مثلاً پولیس جو ہے وہ پہلے اس کے لیے جو کارروائی کرنی ضروری ہوتی تھی وہ کارروائیاں اب نہیں کرتے۔ جنرل ہولڈ اپ کر کے یا دسمبر میں یا جون میں جو ہے وہ ٹارگٹس پورے کرنے کے حوالے سے ایف آئی آر کرنا اور اس طرح کی ساری چیزیں جو ہے وہ، یا منشیات فروشوں کو سال میں 2 2 3 3 بار گرفتار کرنا، ان کو چھوڑ دینا، یا اسی طرح پھر جو محکمہ مال تھا، انتظامیہ تھی ساری، انہوں نے جو لینڈ ریکارڈز کے حوالے سے جو ان کی سرگرمی ہوتی تھی، ربی کی فصل کی، حریف کی فصل کی، جو جب یہ ساری چیزیں کی جاتی تھی، خسرہ گرداوری تھی، یہ ساری چیزیں اس پروسیس کے مطابق نہیں ہوتی، اور نہ ہی پولیس اور انتظامیہ جو کھلی کچہریاں لگایا کرتی تھی وہ بھی اس روٹین کے ساتھ ماہوار جو ہے وہ نہیں لگا سکتے، کیونکہ ان کے پاس ان ساری چیزوں کو ہینڈل کرنے کا وقت ہی نہیں ہوتا۔ تو سالانہ صرف فائل پوری کرنے کے لیے 2 4 6 جو عوامی یا کھلی کچہریاں ہیں وہ لگائی جاتی ہیں، لیکن وہ بھی بے سود اس لیے ہوتی ہیں کہ ان پہ جو لوگ شکایات کرتے ہیں یا جو لوگ تجاویز دیتے ہیں ان پہ خال خال ہی کبھی جو ہے وہ کوئی نوٹس لیا جاتا ہے یا کوئی کاروائی کی جاتی ہے۔ یعنی مجھے آپ کی گفتگو سے یہ لگ رہا ہے کہ آزاد کشمیر کی گراؤنڈ ریالٹیز یہ بتا رہی ہیں جس کی لاٹھی اس کی بینچ، یعنی کوئی ایک پراپر جو ہے لا انفورسمنٹ ایجنسیز کا جو کام ہے وہ نہیں ہو رہا۔ اور بڑی خوبصورت بات آپ نے یہ بھی بتائی کہ پاکستان کے اندر بھی آزاد کشمیر والے جا کے اسی طرح کرتے ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کل کے جو یہ کراؤڈ جمع کیسے ہو گیا ایک دم اتنے لوگ؟ جی لگتا ہے ایسے جیسے کوئی جلسہ ہو رہا تھا۔ اصل میں یہاں راولا کوٹ کی یہ خاصیت رہی ہے کہ کوئی بھی چھوٹا موٹا جو ایشو ہو اس میں لوگ فوری طور پہ جو ہے وہ اکٹھے ہو جاتے ہیں، احتجاج کیا جاتا ہے، کسی بھی جو انسیڈنٹ ہے اس پہ فوری رد عمل جو ہے وہ دیا جاتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ کل کا جو انسیڈنٹ ہے اس میں صرف ایک شخص نے ان اہلکاران کو روکنے کی کوشش کی، اور اس کو جب انہوں نے دھمکی لگائی کہ ہم ایجنسی سے ہیں تو اس نے پھر ان اہلکاران کو پکڑ لیا، اور اسی اسنا میں جو یہ شور پڑا اس کی وجہ سے بہت ساری گاڑیاں رک گئیں، اور جو ارد گرد جو لوگ موجود تھے، مختلف دکانوں میں جو لوگ موجود تھے یا پیدل جو چل رہے تھے، وہ سارے لوگ وہاں جمع ہو گئے، اور انہوں نے ایک دم جو ہے وہ ان تمام اہلکاران کو نہ صرف دبوچ لیا بلکہ ان کی گاڑی کو جو ہے وہ وہیں پہ روک لیا، ٹریفک کو جام کر لیا، اور اس کی وجہ سے دیکھتے ہی دیکھتے، چونکہ یہ سارا پروسیس جو ہے وہ تقریباً 2 سے 2.5 گھنٹے چلا ہے، تو اس سارے پروسیس میں جتنی ظاہر ٹریفک جام ہوئی ہے اس کی وجہ سے جو تعداد ہے وہ بڑھتی گئی ہے، اور پھر وہ علاقہ جو ہے وہ انتہائی مصروف جو روڈ ہے، راولا کوٹ کی مین شاہراہ ہے، وہیں پہ سارے بینک وہاں پہ موجود ہیں، جو خاص فوڈ کی جو اہم ہوٹلز ہیں، جو فاسٹ فوڈ سینٹرز ہیں وہ وہاں موجود ہیں، پھر اس کے ساتھ ساتھ جو ہاسٹلز ہیں اسٹوڈنٹس کے وہ وہاں موجود ہیں، اس کی وجہ سے وہ انتہائی مصروف شاہراہ ہے، جس کی وجہ سے جو 2 سے 2.5 گھنٹے وہ شاہراہ بند رہی ہے اس میں بہت زیادہ جو لوگ ہیں وہ اکٹھے ہو گئے۔ اچھا، تو اب اب ہمیں انتظار کرنا ہوگا ڈپٹی کمشنر راولا کوٹ کی فائنڈنگ کا، پریس بریفنگ کا، وہ یہ بتائیں گے وہ جلد میڈیا کو، رائٹ، کہ کیا یہ لوگ کون تھے، کیوں آئے، کیسے آئے، ان کی جو آئی ڈیز تھی وہ جیلی تھی یا اصلی تھی۔ تو اس پہ کوئی آپ کی کسی پولیس اہلکار ذمہ دار سے یا انتظامیہ کسی آفیسر سے بات ہوئی جس نے یہ کہا ہو کہ وہ اس کی فائنڈنگ شیئر کریں گے آزاد کشمیر کی پبلک سے یا نہیں؟ اصل میں نے خود رابطہ کیا تھا کل ہی شام کے 5 ساڑھے 5 بجے کے قریب 2 3 جو پولیس کے ذمہ داران تھے ان سے رابطہ کیا تھا۔ ان کا اس وقت موقف یہ تھا کہ یہ جو اہلکاران ہیں یہ ایف آئی اے کے ہی ہیں، صرف انہوں نے جو ہے وہ ڈیو پروسیس جو ہے وہ کمپلیٹ نہیں کیا، انہوں نے پولیس کو اطلاع نہیں دی
مقامی پولیس کو، اور انہوں نے براہ راست کارروائی کرنے کی کوشش کی ہے جو کہ خلاف ضابطہ ہے۔ تو اس کی وجہ سے ان کو جو ہے وہ حوالے کیا جائے گا اپنے محکمے کے، اور ان کے خلاف محکمانہ کارروائی ہوگی۔ لیکن چونکہ بعد میں جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہیں، خاص کر کے جو ڈپٹی کمشنر کو جو اپلیکیشن دی گئی ہے کہ جس بندے کو یہ گرفتار کرنے کے لیے آئے تھے اس کے خلاف کیس ہی کوئی نہیں ہے، یا وہ جو کیس تھا اس میں وہ بری ہو چکا ہے یا ضمانت پہ ہے، تو اس کے بعد پھر یہ سیدھا سیدھا اغوا کا کیس بنتا ہے۔ ہاں تو بالکل۔ اس میں پھر یہ ہو سکتا ہے کہ کل دن کو جو ہے وہ دوبارہ سے پولیس سے، انتظامیہ سے اس سے متعلق موقف لیا جائے، لیکن ایز خود جو ہے وہ انتظامیہ یا پولیس جو ہے وہ اس بارے میں موقف دینے کے حوالے سے یا کوئی پریس بریفنگ دینے کے حوالے سے یہاں پہ ایسی روایت موجود نہیں ہے۔ جب تک کہ کوئی بہت بڑا کیس نہ ہو، کوئی بہت بڑا اندھا قتل نہ ہو یا بہت بڑی ڈکیتی نہ ہو جس میں پولیس کو کوئی اچیومنٹ کرنی ہو، تو اس طرح کی کوئی اچیومنٹ ہوتی ہے تو اس وقت ضرور پریس بریفنگ دی جاتی ہے اپنی کارکردگی کے حوالے سے۔ لیکن اس طرح کے جو انسیڈنٹس ہیں ان میں پریس بریفنگ دینے کا یا پریس ریلیز جاری کرنے کا کوئی روایت یہاں موجود نہیں ہے۔ اس میں پھر صبح پولیس سے اور انتظامیہ سے یہ جو تازہ ڈیولپمنٹس ہیں یا تازہ جو معلومات ہے اس سے متعلق موقف لینے کی کوشش کی جائے گی، تو دیکھتے ہیں پھر وہ کیا اس پہ رد عمل دیتے ہیں، یا انہوں نے اس ساری ڈیولپمنٹ کے بعد اگر کوئی ایف آئی آر درج کی ہے تو اس کی معلومات بھی دی جائے گی۔ اچھا یہ بتائیے گا کہ آپ ایک روزنامہ بھی نکالتے تھے راولا کوٹ سے، وہ روزنامے کی بندش کی کیا وجہ ہوئی؟ آپ نے کون سی ایسی گستاخی کی کہ آپ کے اخبار کو بند کر دیا گیا؟ یہ گلا گھونٹا گیا، قدغن لگا دی گئی اظہار رائے پہ، یہ کیا ہوا؟ ذرا شیئر کریں ہمارے ساتھ۔ جی، روزنامہ مجادلہ کے نام سے راولا کوٹ سے یہ اخبار شائع ہوتا تھا، میرے نام سے ہی، اور یہ 2015 سے شائع ہو رہا تھا، 2015 سے 17 تک 2 سال یہ شائع ہوتا رہے۔ اور مین جو وجہ جس وجہ سے اس پہ پابندی لگائی گئی، دفاتر سیل کیے گئے، وہ وجہ یہ تھی کہ جو برٹش نیاد جرنلسٹ ہیں، کشمیری نیاد برٹش سٹیزن ہیں، وہ تنویر احمد جو آج کل اریسٹ بھی ہیں ہاں جی۔ جھنڈے کے ایشو کے حوالے سے، تو انہوں نے ایک سروے کیا تھا جو 10,000 جو شہری ہیں پاکستانی زیر انتظام کشمیر کے، ان پہ انہوں نے ان سے 10 سوالات کیے تھے۔ وہ ان 10 سوالات پہ مبنی وہ سروے تھا، 10,000 سیمپلنگ تھی، اس کے جو انہوں نے نتائج جاری کیے تھے، ان نتائج پر مبنی میں نے ایک جو خبر ہے وہ شائع کی تھی اپنے اخبار میں لیڈ سٹوری کے طور پہ۔ تو اس کے بعد جو ہے وہ میرے اخبار پہ پابندی لگائی گئی تھی، اور یہ پابندی جو ہے وہ آزاد جموں کشمیر کونسل کے ڈپٹی سیکرٹری کی جو نوٹیفکیشن ہے اس کی وجہ سے لگائی گئی تھی، اور انہوں نے اس کو میرے اخبار کو غیر قانونی قرار دیا تھا، اور وجہ یہ دی تھی کہ یہ جو انہوں نے ایک جعلی سروے پبلش کیا ہے اس کی وجہ سے انڈیا میں جو ہے وہ پاکستان کی بہت بڑی جگہ صحیح ہوئی ہے، اور اس کی وجہ سے اس اخبار کو جو ہے وہ بند کیا جائے۔ اور اس حکم نامے کی وجہ سے پھر ڈپٹی کمشنر پونچھ نے جو ہے وہ حکم جاری کیا تھا اخبار کو سیل کرنے کا، دفاتر سیل کرنے کا اور بند کرنے کا۔ چلی ہے رسم نہ کوئی سر اٹھا کے چلے۔ اچھا یہ بتائیں مجھے کہ وہ جو سروے تھا، ذرا میرے انٹرنیشنل ناظرین کے لیے یہ شیئر کر دیں کہ اس سروے میں کیا کہا تھا انہوں نے، تنویر صاحب نے جو سروے کیا تھا 10,000 لوگوں کے۔ بنیادی طور پہ انہوں نے سروے کیا تھا، وہ سروے کافی لینتھی تھا، یعنی انہیں شاید 6 یا 7 سال لگے۔ 10,000 لوگوں کی سیمپلنگ انہوں نے کی، پوری 32 تحصیلوں میں وہ گئے، اور دیہی، شہری اور جو بارڈر ایریاز کی آبادی ہے، اور پھر جو مختلف شعبہ جات ہیں اور صنفیں، ان کا تناسب نکالتے ہوئے انہوں نے خواتین سے، مردوں سے اور مختلف شعبہ جات سے تعلق رکھنے والے، مختلف مکاتب فکر سے تعلق رکھنے والے لوگوں سے انہوں نے 10 سوالات کیے تھے۔ وہ انہوں نے ایک فارم ترتیب دیا ہوا تھا جس میں کشمیر کی مستقبل کی شناخت کے حوالے سے اور کشمیر کی معاشی صورتحال کے حوالے سے، سیاسی صورتحال کے حوالے سے، سماجی صورتحال کے حوالے سے مختلف سوالات تھے کہ جن کے انہوں نے جواب لیے تھے لوگوں سے۔ اس میں یہ تھا کہ 73% لوگ ایسے تھے
جنہوں نے یہ رائے دی تھی کہ وہ جموں کشمیر کو بطور ایک آئیڈینٹی جموں کشمیر کے طور پہ ہی جو ہے وہ مستقبل میں دیکھنا چاہتے ہیں، یعنی وہ ایک الگ ریاست کے طور پہ جموں کشمیر کو دیکھنے کے خواہاں ہیں۔ اور اسی طرح پھر مختلف اور سوالات تھے، جس طرح پرائیویٹ آنرشپ میں ہونی چاہیے جو مینز آف پروڈکشن ہے، یا پھر جو ہے وہ اسٹیٹ کی آنرشپ میں ہونے چاہیے، پھر جو اور بے شمار اس طرح کی چیزیں تھیں جو جن پہ، لیکن مین جو ایشو تھا وہ یہی تھا کہ 73% لوگ یعنی 7300 لوگوں نے جموں کشمیر کے ایک الگ جو ریاست ہے اس کے طور پہ وجود کے حق میں جو ہے وہ اپنی رائے دی تھی، اور اس میں پورے میرے خیال میں ان سارے 10,000 لوگوں نے ان میں سے ایک بندے نے جو ہے وہ انڈیا کے ساتھ رہنے کی حق میں رائے دی تھی، اور باقی جو لوگ تھے 3,700 یا 3,699 انہوں نے پاکستان کے ساتھ وابستگی کے حوالے سے اپنی رائے دی تھی، اور بنیادی جو وجہ تھی وہ یہی تھی کہ جو یہ فگر نہیں آنا چاہیے تھا کہ 73% لوگ جو ہے وہ پاکستان اور انڈیا سے علیحدگی چاہتے ہیں، اور اسی وجہ سے میرے خیال میں انہوں نے اخبار پہ، اور میں نے ویسے لیڈ سٹوری بھی جو ہے وہ اس کی مین ہیڈنگ بھی یہی دی تھی، اور اسی وجہ سے وہ شاید اسٹیٹ کے جو حکام ہیں یا احساس ادارے ہیں ان کو ناگوار گزری ہے اور انہوں نے اس کے خلاف کارروائی کی ہے۔ جی ناظرین، آج کے پروگرام کی سب سے خوبصورت بات آپ نے سنی حیرس قدیر صاحب سے کہ ان کے اخبار کو کس وجہ سے بند کر دیا گیا۔ یہ ہے حالت وہاں، اور پاکستان اور آزاد کشمیر کی حکومتوں اور اداروں کو پہلے تو مبارک ہو کہ ان کے لا انفورسمنٹ کو یہ پتہ نہیں ہے کہ ایک دوسرے کے شہر میں جا کے گرفتاریاں کیسے کریں گے، تو اوپر سے آپ نے یہ کہانی بھی حیرس قدیر صاحب کی زبانی سن لی کہ جی ان کے اخبار کو بند بھی کیا تو کس بنیاد پہ کیا۔ اس حقیقت کے بعد اب ریاست جموں کشمیر کے شہریوں کو پتہ چلنا چاہیے کہ آزاد کشمیر کے اندر چلنے والے ادارے، انتظامیہ کتنی ایک خود اختیاری ہے، خود مختاری رکھتی ہے کہ ان کو یہ چیز بھی ناگوارا گزری کہ شہری وہاں کے اظہار رائے کی جو ہے آزادی کا حق انہیں نہیں حاصل، اور پھر جب ریاست پاکستان کی وہ جماعتیں جو آزاد کشمیر کے اندر جا کے اپنی فرنچائز کھولتی ہیں، ان کے لیے بھی یہ پیغام ہے کہ جو گلے پھاڑ پھاڑ کے بڑی تقریریں کرتے ہیں ان کو بھی یہ میسج گیا ہے آج کے پروگرام سے کہ ان کی باتیں بھی پھر اسی طرح ہیں، اور کہا یہ جاتا ہے، تاثر یہ دیا جاتا ہے کہ آزاد کشمیر کی اپنی عدالتیں ہیں، اپنا قانون ہے، وہی جو عبوری آئین جس کو آپ کہتے ہیں، تو وہ سب کچھ ہونے کے باوجود اصل کیا ہے وہ آپ نے حیرس قدیر صاحب کی زبانی میں سن لیا۔ اور ہم ابھی اگر اس طرح کی سوچ جس خطے کے اندر ہو، اس خطے کی انتظامیہ، اس خطے کے ادارے کس قدر جبر کی پالیسی پہ، وہ کیا کہتے ہیں اس کو، جبر کی پالیسی پہ وہ چل رہے ہیں کہ کسی شہری کو یہ حق نہیں دیا جاتا کہ وہ اظہار رائے کی آزادی کی بات کر سکے، تو اسی طرح پھر آئین پاکستان اور خاص کر عبوری ایکٹ جو آزاد کشمیر کے اندر رائج ہے، اس کے اندر جو شہریوں کی آزادی اور ان کی عزت جان و مال کے تحفظ کی بات کی گئی ہے، تو میں اس کو صرف کاغذی کاروائی سمجھوں گا کہ جس آئین کا اطلاق عملی طور پہ وہاں کی ریاست کے اداروں کے اوپر نہ ہو تو پھر اس آئین کو الماری میں سجا کے شیشے کی الماری میں ہی رکھنے والی بات ہے۔ تو کل کے راولہ کوٹ کے اس واقعے نے ناظرین ایک بہت بڑا سبق دیا پاکستان کے اداروں کو بھی، آزاد کشمیر کے اداروں کو بھی، اور پاکستانیوں اور آزاد کشمیر کے شہریوں کو بھی یہ میسج ملا کہ وہاں کس طرح یہ راج چلتا ہے اداروں کا، لوگوں کا، اور کتنے پاکستانی اور آزاد کشمیر کے شہری عزت و جان و مال کے حوالے سے محفوظ ہیں۔ یہ ہے بنیادی اویئرنیس
जो हमें हमारे माशरे को, हमारे मीडिया को क्रिएट करनी चाहिए, अपने शहरियों को उनके सेल्फ राइट की एजुकेशन देनी पड़ेगी हमें। इसमें आप समेत मैं और हैरस साहब भी शामिल हैं, मगर मैं हैरस कदीर साहब के हौसले को भी दाद दूंगा कि इनके मिशन को रोका गया, इनके गले पे छुरी रखी गई इसलिए कि ये इनके अखबार के सफ़े के ऊपर वो चीज़ नहीं जा सकती जो इस्लामाबाद में बैठे हुए कौंसिल के सेक्रेटरी को नहीं मंजूर। वाह रे वाह, फारूक हैदर साहब आपके लिए, सरदार अतीक साहब आपके लिए, बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी साहब आपके लिए, मसूद खान साहब आपके लिए। ये लम्हा फिक्रिया है और आगे इलेक्शन आने वाले हैं और आज़ाद कश्मीर के शहरियों के लिए भी ये लम्हा फिक्रिया है कि आपकी रियासत का ये अबूरी आइन अगर आपकी इज्जत जान माल और आपकी इदारे राय की आज़ादी पे पूरा नहीं उतरता तो आपका वोट जो है वो रायगां जाता है हर बार। हैरिस कदीर साहब, आज के प्रोग्राम में आप शामिल हुए, आपने कल के वाक़े की ग्राउंड रियलिटीज़ हमारे साथ शेयर की, आपका बहुत शुक्रिया। और इसी तरह नाजरीन, जो लेटेस्ट अपडेट आएंगे इसके ऊपर मकामी इंतज़ामिया की तरफ से हम हैरिस कदीर साहब को दोबारा अपने प्रोग्राम में शामिल करेंगे ताकि ये उसके बाद की भी जो फॉलो अप है वो हमारे साथ शेयर कर सकें। तो ये हकायक हैं उस धरती के जिसे आज़ाद कश्मीर का नाम दिया जाता है। तो हैरिस साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। इस वक्त रात के मेरा ख्याल है 2 बज रहे हैं वहाँ। और इसी तरह नाजरीन, आज की हकीकतें हमने आपके सामने रख दी, अब फैसला आपने करना है और फैसला आज़ाद कश्मीर के वोटरों ने करना है कि उन्होंने अपना वोट किसको देना है। और आज़ाद कश्मीर की क़यादत, जो सियासी क़यादत है, उसके लिए ये बड़ा पैगाम है। 49 रुकनी असम्बली के अरकान के लिए ये बड़ा मैसेज है। और ये आइन पे, ये अबूरी आइन पे अमल दरामद कराना किसका काम है नाजरीन, ये आपको पता है। तो आज के प्रोग्राम को यही ख़त्म करते हैं और नाजरीन आपके साथ इसके लेटेस्ट अपडेट भी हम शेयर करेंगे। और अगले प्रोग्राम तक के लिए मुझे हैरिस कदीर साहब को इजाज़त दीजिए। अपना और अपने गिरदोनवाह के लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा। अपने होस्ट खुर्शीद ज़मान अब्बासी आपसे अगले प्रोग्राम तक इजाज़त चाहेगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।